नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक माह कबल जब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उस वक्त तक ना तो जुडिशल कमीशन बन पाया था, ना ही चीन के सरबराह, चीन के सदर पाकिस्तान आए थे, ना कोई $45 बिलियन की सरमायाकारी की बात कर रहा था। लेकिन अब जब ये तमाम चीजें हो चुकी हैं जिनका तकनीकी जायजा हम लेते रहते हैं तो इसका एक सियासी पस मंजर भी समझना बड़ा जरूरी है। शेख रशीद साहब मेरे साथ हैं स्टूडियोज में, उनसे बात शुरू करते हैं। शेख साहब, अब ऐसा लग रहा है, बड़ी स्ट्रेट बात ऐसा लग रही है कि नवाज शरीफ साहब ने आपको और इमरान खान को सियासी तौर पर बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया है। और देखें क्या ज़रबे अज़ब नवाज शरीफ साहब शुरू करवाते हैं, कामयाब जा रही है। 21वीं तरमीम होती है एक चैलेंज के बाद, 21st अमेंडमेंट, उसके रिजल्ट्स आते हैं। कराची का ऑपरेशन रिजल्ट देने लग जाता है। एक्सिक्यूशन तमाम दुनिया की मुखालफत, यूरोपियन यूनियन की मुखालफत के बावजूद कैपिटल पनिशमेंट एक्सिक्यूशंस का जो कई साल से रुकी थी आगाज हो जाता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो है, तमाम तनकीद के बावजूद कामयाबी की तरफ जा रही है। अब आप देखते हैं कि चीन के सदर आते हैं और कहा जा रहा है कि 8 से लेकर 16,000 मेगावाट जो है वो बिजली और तवानाई प्रोड्यूस होगी, $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ये जब सब चीजें नवाज कंप्लीट कर लेंगे तो वो क्लियर विनर होंगे अगले इलेक्शन के लिए। देखें, अगर मुल्क की तरक्की हमारे शिकस्त का नाम है तो हमें ये शिकस्त कबूल है, और अगर ये सारी कंपनी की मशहूरी है, सारा ढोल पीटा जा रहा है। मेरी कंपनी की मशहूरी है, क्या हो रहा है सर? मैं देखें ना, अभी तो 2, 3, 4 साल का मैं चाइनीज का बड़ा मेरा आना जाना है। अगर दुनिया में मैं यू की बात नहीं कर रहा, या शिनियों की बात नहीं कर रहा, या गंजू या हंजू की बात नहीं कर रहा, मैं एक कोने से उस दुनिया के दूसरे कोने तक, खुतन तक और काशगर तक, एक शहर में मैं बेसिकली, अब आप चाइनीज के साथ डील करने के बाद ये ना ये आपको रियल नहीं लग रही? आपको लगता है ये वाकई ये सही नहीं है? देखिए, मैं सुन के, अब दौरा ताजा है, मैं इस पे वैसे ही बदशगुनी नहीं करना चाहता, खुदा करे कामयाब हो। ये नंदीपुर आपके सामने है, गुजरांवाला फ्रॉड डंगफंग कंपनी, 69 इंजन, मैंने एक जर्नल के खिलाफ नैब में केस भेजा था। उसी कंपनी को जो पाकिस्तान में बैन है, उसी के इंजन इन्होंने बिजली का सारा प्रोजेक्ट डैंगफोंग का लाया है। सेकेंडली, चीन की दोस्ती जुग्राफियाई तौर पे दुनिया में यह तासर दिया जा रहा है कि जनाब, लुक, चीन अपनी तन्हाई और अपना ब्लॉकेज खत्म करने के लिए दुनिया में ग्वादर पोर्ट से ज्यादा आप में तो किसी ने देखी नहीं होगी। मैंने तो देखो ना, किसी जमाने में टूरिस्ट था, सारी दुनिया की पोर्टें जो हैं वो उसका ब्लॉकेज हो सकता है, ग्वादर का नहीं हो सकता। आप उसका नक्शा देखें, अगर 2 दिन लग जाएं, एक 90 मिलीमीटर की सिर्फ गन लग जाए ग्वादर पे, दुनिया का कोई जहाज, कोई शिप जो है ऑयल लेकर नहीं मूव कर सकता। 6-7 वर्जिन पोर्ट्स हैं जी उसके लोग। ये तो आप कह रहे हैं कि ग्वादर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन देखिए लेट मी फिनिश। लेकिन अब आपने इतना बड़ा उसको तुर्रा इम्तियाज, ऐसे निशान इम्तियाज ही दे दिया नवाज शरीफ को भी, साथ ही एक टिकट में 2 बंदों को दे दिया निशान। हम चाहते हैं इस मुल्क की तरक्की हो। चीन हमारा आजमूदा दोस्त है, एंड हमने ये कहना कि चीन के लिए हमारे सेक्रीफाइसेस आई नो इनसाइड विच आई कांट शेयर टू यू। हाई टेक में जितना हमने उनका साथ दिया, कोई दुनिया का मुल्क उसका तस्वर भी हमने चीन का साथ दिया, हाई टेक का साथ दिया, बेशक चोरी करके दिया, व्हाट्सएवर इट इज। अच्छा, आप से कि ये जो मिसाइल थे, क्रूज मिसाइल जो ओसामा पे मारे थे और उसमें 2-3 नहीं फटे थे, तो आज पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल और चीन का क्रूज मिसाइल अमेरिका के तरह सबसे ज्यादा मॉडर्न हमने उठा के उनको दे दिए होंगे। वो हमने बड़ा शोर डाल दिया, JF थंडर शेंडर, एरोनॉटिक इसके क्या है, इंजन की सूरत हाल क्या है, आई डोंट वांट टू गो इन दैट। वी हैव मास्टरमाइंड पीपल। हम हाई टेक में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन सितम यह है कि हम कॉल मॉक्स की तरह पांव हमारे दलदल में देख हम चांद की तरफ रहे। एक प्रोग्राम में शेख साहब आपने कहा कि जब आप रेलवे मिनिस्टर थे तो उस वक्त हवेलियां से सिंकियांग का एक ब्लूप्रिंट फिजिबिलिटी आपने बनवाया था जर्मन कंसल्टेंट से। अब सवाल यह है कि आप इतने अहम कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं जनरल मुशर्रफ के जमाने में, आप लोग ये ना कर सके जो नवाज शरीफ ने करके दिखाया। देखिए, हर आदमी अपने रोल का एक वक्त अदा करता है। मैंने 2 फिजिबिलिटी बनाई है सिंकियांग तक जाने के लिए। ये इतना खौफनाक रूट्स है और जो सारे मामला आई डोंट वांट टू शेयर विद द नेशन, बट आई अप्रिशिएट चाइनीज। और ये जो भाषा डैम है, सारी शाराए रेशम जो है वो पानी में गर्क हो जानी है। अब देखें ना, जिसमें हमारे सैकड़ों हजारों पानी पे क्यों गर्क हो जानी है?
بھاشا ڈیم بن ہی نہیں سکتا جب تک ریشن جو ہے اندر نہ جائے. اور وہاں کب تک مشینری جائے گی, کیسے جائے گی اتنی ہیوی مشینری؟ یہ تو ہم دیسی لوگ سمجھتے ہیں نا. یہ جو باقی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر والے ہیں فٹ جو ہے وہ بہت جلد خفا بھی ہو جاتے ہیں, بہت جلد وہ راضی بھی ہو جاتے ہیں. اگر ابھی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ قرضہ ملا ہے, یہ لون ہے, یہ گفٹ ہے, کیا چیز ہے. اور اگر ہمارے پڑوس کی صورتحال, یمن کی صورتحال, ساری اسلامی دنیا کی صورتحال, میں سمجھتا ہوں نواز شریف کا لیڈرشپ ٹیسٹ یمن تھا جس میں وہ فیل ہو گیا. کیسے فیل کیسے ہو گئے؟ وہاں ان کو کچھ کہہ کے آیا, اسمبلی نے کچھ پاس کیا, فوج کے ساتھ اس نے خود وہ اسمبلی میں لے کر گئے, نواز شریف اسمبلی میں لے کے گئے. میں اس کی بیسک نہیں جانا چاہتا. نہیں اس کی دیکھیں میں نواز شریف کا سیاسی مخالف ہوں, لیکن میں اس پاکستان کو نقصان پہنچنے کے کسی حصے میں شریک نہیں بن سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جغرافیائی طور پہ 3-4 سپر پاور کے ساتھ ہمارا. یہ صحیح نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ اسمبلی ایک اور پوزیشن لے. نواز شریف صاحب کی اور پوزیشن تھی تاکہ سعودی عرب کو بتانے کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس کچھ ہو کہ دیکھیں میری پارلیمنٹ نہیں. گزارش یہ ہے, فیصلہ تو فوج نے کرنا نا. فوج نہیں جانا چاہتی تھی. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جانا چاہتی یہ نہیں جانا چاہتی. میں ایک مسئلہ میرا آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ آپ دوسروں کے سوال زیادہ مجھ سے کرتے ہیں, تحریک انصاف کا کیا بنے گا, عمران کا. لیٹس سے کہ یمن کے کیس کو نواز شریف نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو کم تر طریقے سے استعمال کیا. پارلیمانی زبان میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, سارے پارلیمنٹ میرے خلاف ہو جائے گی. دیکھیں دنیا میں ہمارے 3 ہی دوست ہیں, چائنا, ترکی اینڈ سعودی عربیہ. باقی میں کسی کو دوست نہیں مانتا. حالات نظریہ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کو ناراض کر دیا نواز شریف نے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میری جن سعودیوں سے بات ہوئی ہے وہ اتنے برادر سے خوش بھی نہیں ہیں, بردر نواز سے اتنے خوش بھی نہیں. میں آسان لفظوں میں آپ بھی چودھری نثار سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. مسلسل آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار. میں چودھری نثار تو اس منسٹری میں واحد میرا دوست ہے بھائی, میں تو اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں. پھر آپ نے کہا کل کے 5 اوور بیچارہ آخری کھیل رہا ہے, اس کی ختم ہونے والی. میں نے ہی نہیں کہا, میں نے اس کے آخری 5 اوور رہ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج وہ بیٹھا ہوا تھا میرا دل بھیج رہا تھا, میرا دل خراب ہو رہا تھا. کیوں یار ٹھیک آدمی ہے, جنون آدمی ہے, ہمارے شہر سے ایک. اب میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میرے حلقے میں 5 سینیٹر آپ نے دے دیے سارے جو جان کا. پچھلی دفعہ بھی نواز شریف کے 4 سینیٹر ملے, چاروں کے چاروں اس نے ٹکٹ جو ہے ہلکا 55 میں دی ہے. اس دفعہ اس کے پاس 7 سینیٹر تھے, 2 اس کو دے دیے سندھ میں, وہ ایک ضیاء سلیم کو, اور ایک کیا نام ہے سفید بالوں والا جو ہے نہال ہاشمی, 5 ہلکا 55 میں. اس نواز شریف صاحب کے ذہن سے ہی ہلکا 55 نہیں اترا. جب تک میں مروں گا نا جس دن, نواز شریف کفن اٹھا کے دیکھے گا مر گیا یا زندہ ہے. آپ یقین جانیں یہ جب تک کنفرمیشن نہیں ہوگی پھر یہ افسوس کرنے میری طرف آ جائیں گے. اچھا بڑا افسوس ہوا, ہمارا صاحب کا دوست تھا. ایک جگہ بڑے افسوس سے یہ کہا کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ نہیں کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے, ورنہ اصل اپوزیشن اس ملک میں ایک آپ ہے. آپ نے کہا اس ملک میں ایک ہی اپوزیشن. دیکھو اس ملک میں اگر کوئی حقیقی اپوزیشن ہے تو شیخ رشید ہے. اس ملک میں 2 اپوزیشن ہے, ایک عمران خان, ایک شیخ رشید. پہلے میری خواہش تھی عمران خان اپوزیشن لیڈر بن جائے, ٹھیک ہے, ساری سپورٹ تھی مجھے MQM کی. بیمار تھا, میں نے 2 میٹنگز ان سے کی. ان کی پارٹی بادشاہ پارٹی ہے, وہ تو کہتی تھی ہمیں تو دھوکہ ہوگا. پھر انہوں نے کہا شیخ رشید تو بچا, مجھے 4 ووٹ چاہیے تھی. انہوں نے کور کمیٹی کی میٹنگ کی, وہاں میری استعداد جو ہے, حالانکہ میں نے عمران خان سے بات کی تھی. 4 کیسے چاہیے تھے؟ MQM کے پاس تو اتنے ووٹ تو نہیں تھے سر. 35 ووٹ ان کے پاس تھے, کچھ 5-6-7 ووٹ ہمارے تھے, 30 ووٹ ان کے تھے. اس وقت اتنے ہی چاہیے تھے. ہم نے پورا حساب لگایا تھا نا, 6 چاہیے ہوں گے, ناٹ مور دین دیٹ. آپ کہتے ہیں کہ سیریس پاسبلٹی تھی کہ سر نہ صرف سیریس پاسبلٹی تھی, ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے مل کے کام کیا. میں ایلیگیشن نہیں لگا رہا. نہیں تو آپ کا دل نہیں ٹوٹا تحریک انصاف نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. نہیں لیکن آپ تحریک انصاف کے ساتھ, میرا دل جو ہے سیاست میں دکان بن چکا ہے. دل کی بات وہ کر رہا ہے, دل والوں سے کی جاتی ہے, دکان والوں سے نہیں کی جاتی. پاکستان کی سیاست. آپ کو تحریک انصاف نے سپورٹ نہیں کیا, آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ کو میں اب بھی کھڑا رہوں گا. میں عمران خان کو ٹھیک آدمی سمجھتا ہوں, میں اس کی پارٹی کے ساتھ نہ کھڑا ہوں نہ کھڑا ہوں, لیکن عمران خان نے آپ کو لیڈر کی اپوزیشن نہیں بننے دیا. دیکھیں میرا ایمان کی حد تک سوچ ہے کہ عمران خان نے پوری کوشش کی. بعض میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنی پارٹی میں بھی بے بس ہو جاتا ہے. اچھا, دس از مائی انالیسس, ناٹ انفارمیشن. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی کی سنتا نہیں. بھائی ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں, سنتا کیوں نہیں, بیچارہ ہر وقت ہی سن رہا ہوتا ہے. اتنی جمہوریت بھی نہیں ہو سکتی کہ اس کو الیکشن کمیشن تحریک انصاف نے طلب کر لیا. یہ فرنٹ پیج کی خبریں ہیں, خدا کے بندو یا کرو. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کا کیا بیچتا ہے؟ عمران خان کو ایک آدمی نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنے,
اس نے کہا میری اور صاحب کی ملا کے جو ہے نا 80,000 روپے. اس نے کہا تیری پوچھی ہے صاحب کی نہیں پوچھی. اس نے کہا اگر اس کے 60,000 70,000 نکال دوں پیچھے 15,000 رہ جاتا ہے, کسی کو بتا نہیں سکتا. اگر تحریک انصاف سے عمران خان نکال دو, بیچتے کیا ہے یہ بیچتے کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے؟ دیر از اے ون مین جس پہ قوم ٹرسٹ کرتی ہے اور جس پہ ان کی یقین ہے کہ ہی کین چینج اینڈ ہی کین ڈیلیور. باقی کیا بیچتے ہیں جمعہ جنج کے ساتھ. عمران خان اور نثار کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. دیکھیں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں نا جو لڑوا دیتے ہیں. میں اب بھی چاہتا ہوں کہ اچھے ہو جائیں. اگر عمران اور نثار کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ مستقبل کی سیاست کی میری خواہش. مجھ سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں میں نے ہر آدمی سے کوشش کی عمران کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. اس کی پارٹی جو ہے وہ بادشاہ پارٹی ہے, بادشاہ ہے, ان کا کام ہے. دیکھیں جو میری سوچ ہے, میں نے اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں بننا, اس لیے میں زیادہ محنت نہیں کرتا. کس نے بننا ہے؟ عمران نے بننا ہے. دیکھیں میری خواہش تو ہے نا, اگر وہ خود ہی ان کی پارٹی نہ بنانا چاہتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کی پارٹی عمران کو پرائم منسٹر نہیں, میرا مطلب ہے پرائم منسٹر کے لیے کوئی نعوذ باللہ من ذالک اب ایفرٹس کرنی پڑتی ہے نا. اس نے بے انتہا ایفرٹس کیے ہیں. 126 دن جو ہیں, 126 سال تحریک انصاف لگی رہتی, اس کو یہ مقبولیت حاصل نہ ہوتی جو 126 دن میں ہوئی ہے. سب لوگ کہتے ہیں مروا دیا. لوگ تو کہتے ہیں اپنا کنڈا کروا لیا انہوں نے. لوگ بادشاہ اس ملک میں جو برا تو نہیں بنائیں گے نا. بنائی ہم نے سوئی نہیں, F16 سے نقص نکالتے ہیں. یہ F16 جھوک مارتا ہے, اس کا پر ٹھیک نہیں ہے, اس کی دم میں رکھا. بابا جو تیرا کام ہے, جس سالے کے پاس سائیکل نہیں ہے وہ گاڑی ٹوئٹا کھڑی ہوگی, کہے گا کلچ مار جو ذرا کھینچو اس نے. یہ فارغ قوم ہے, ایسی 20-25 آدمی گاڑی کے آگے کھڑے ہو کے مشورہ دیتے ہیں. اچھا میں ایک بریک لے لوں, اسے قوم سے بڑے مایوس آپ اس دفعہ لگ رہے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب میں چودھری نثار صاحب والی بات پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں. میں جب بھی چودھری نثار کو بولتے دیکھتا ہوں پریس کانفرنسز میں نے مختلف ایشوز پہ ان کو بولتے دیکھا. مجھے ایسا لگتا ہے ابھی کراچی کی سچویشن پہ بھی ریسنٹلی کہ سب سے زیادہ ذہنی طور پر انٹیگریٹڈ اور ایک بالکل کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, بالکل مطلب ان کو گرفت ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ پہ, وہ چودھری نثار ہے. اور سب سے انٹیلیجنٹ آدمی جو ہے کیبنٹ میں وہ چودھری نثار. دیکھیں نواز شریف کو کوئی لائق آدمی اور آنےسٹ آدمی پسند نہیں ہے. یہ ان کا مائنس پوائنٹ ہے جو آپ ان کو پلس دے رہے ہیں. میری نیاز میں وہ ایک آنےسٹ آدمی ہے. اور دیکھیں نا کتنی بری بات ہے, انٹیریئر منسٹر آتا ہے, نہ پرائم منسٹر اس سے سلام دعا لیتا ہے, نہ وہ لیتا ہے پرائم منسٹر سے. آج 1 منٹ بھی اس نے کلیپنگ نہیں کی. میں تو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا, لوگ سمجھے میں نواز شریف کی طرف دیکھ رہا تھا. اندازہ لگاؤ, لوگوں کی بھی سوچ کا اندازہ لگاؤ. میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. اور ان دی اینڈ آپ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ کہ کیبنٹ میں جو نہیں, آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں انٹیلیجنٹ ہونے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں؟ کسی پارٹی میں ذہین آدمی کا, آنےسٹ آدمی کا گزارا نہیں ہے, اور ڈیڈیکیٹڈ آدمی کا, ڈیووٹڈ آدمی کا, جوش جذبے ولولے تنتنے دبدبے ہمے علی کی پارٹی کا, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سب سے پہلے اس کو مارا تھا جو اس کو ایڈوائز کر رہا تھا, کیا جس نے اس کا منشور بنایا تھا, جے رحیم کو ناک توڑ دی تھی. اور بھٹو نے سب سے پہلے اس بندے کو اندر کیا تھا جس نے اس کو زلفی کا آفٹر پرائم منسٹر. اس نے کہا لوک دیر واز اے ٹائم یو کین کال می زلفی, نو آئی ایم ذوالفقار علی بھٹو, مائنڈ اٹ اینڈ ڈونٹ کال می ود دس اسٹوپڈ نیم اگین. تو بیسکلی طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چودھری نثار کا فیوچر نہیں ہے, کوئی جلدی ختم. میں یہ نہیں کہتا فیوچر سیاستدانوں کے ختم نہیں ہوتے جی. فزیشین, میوزیشین, پالیٹیشین, جرنلسٹ, جرنیل, جب تک یہ مرے نا اس کا فیوچر نہیں ختم ہوتا. 7 بندے جو ہیں نا, میں خود اپنی بات نہیں کر رہا, میرے استاد نے مجھے یہ کہا, شورش نے, تو کیا میوزیشین, فزیشین, پالیٹیشین, جرنلسٹ, جرنیل. شورش کشمیری مرنے لگے, میں ان کے پاس, اس میں ہم بھی شامل ہیں آف کورس. ایسے ہی آپ کو نہ ہو قلم اٹھا کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ. ہسپتال میں 2 کاغذ مل جائیں آپ ایسے لکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ پوچھتے نہیں کرنٹ افیئر میں ایشو کیا چل رہا ہے. اچھا کل آپ نے, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سارے پروگرام میں نے آپ کے دیکھے ہیں, پچھلے انٹرویوز آپ کے, آپ نے کہا کہ سارے سیاستدان فوج کی پیداوار. اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تھوڑا سا لیٹ پیداوار ہوا, پہلے میں نرسری میں نہیں لگا. باقی نرسری سے آئے ہیں؟ باقی سب فوج کی نرسری سے آئے. میں وہ جس نے اسکول میں قید کاٹی, اور پہلے مارشل اللہ کے دن مجھے کورٹ مارشل ہوا میرا یحییٰ خان نے کیا, رائٹ. اور ان دی اینڈ مجھے سمجھ دیر سے آئی,
کہ یار ان کے بغیر گزارا نہیں. لیکن باقیوں کو پہلے سے پتا تھا. باقیوں کو پتہ نہیں تھا, ان کا تعارف ہی فوج نے کرایا. نواز شریف کی انگلی ضیاء الحق نہ پکڑتا تو آج نواز شریف کو ادھر اتفاق فاؤنڈری کا کوئی ڈائریکٹر ہوتا, ڈائریکٹر ریٹائر ہو جاتا. وہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا رنگ سلیکٹ کر رہے تھے موصوف, تو جنرل جیلانی کی طرف سے ان کے والد مرحوم اللہ ان کو جنرل سے فون گیا, تو انہوں نے کہا مڈیا واپس آپ وزارت لب دی ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر بنے. باقی بزنس مین کو پتا ہوتا ہے لگانے سے ملتا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے گھر سے کبھی نہیں لگایا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سارے پلاٹ, سارے مسئلے, سارے شیخ صاحب مانتا تو کوئی نہیں ہے, اس کی پھر کیا وجہ؟ آپ تو مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا تعلق ہے, باقی کوئی نہیں مانتا. سر اب ان کے دیکھیں نا, ان کے چہرے دیکھیں, ان کی چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے, مرداری ہے, کیونکہ جھوٹ بول بول کے انہوں نے اپنا رنگ بھی خراب کر لیا. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کونسلر کا الیکشن لڑا؟ ایک انہوں نے لاہور میں سے الیکشن لڑا, اسی گوال منڈی میں سے. میاں صاحب نے معذرت کے ساتھ بڑے غصے میں, آج کل ضمانت ضبط ہوگی, ان کا پہلا الیکشن تحریک انصاف کا, نکالیں تحریک استقلال کا, تحریک استقلال کا اصغر خان کے ساتھ تھے, نکالیں بایو ڈیٹا, الیکشن کمیشن کی کتاب منگوائیں نیچے سے, کتنی ووٹیں لی. یہ تو فوجی شمشمہ لگا, پھر باقی آپ کو پتا ہے اس ملک میں بلے ہی بلے ہے. لیکن لگ گیا, لگ گیا. مقدر کی لکیروں کو تو نہیں کو بدل سکتا. اچھا کراچی نہیں گیا آپ NA 244 کے الیکشن کے حوالے سے, عمران خان کو چھوڑ دیا آپ نے اکیلا؟ اکیلا نہیں چھوڑا, آج بھی میں نے اس سے گپ ماری ہے کراچی پہ. میں نہیں چاہتا کہ ایک حلقہ 246 آسمان پہ لے گئے آپ, جیسے حلقہ 55 کو آپ لے گئے ضمنی الیکشن میں 5 لاشیں گر گئی, 5000 ووٹوں سے میں ہار گیا. اگر MQM جیت گئی اور تحریک انصاف ہار گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی جی؟ 342 سیٹوں میں ایک بندہ بیچتا گیا ہے. ایسے ہی بس دیکھیں, ریاضت نہیں ہے ہمارے لوگوں کی. پاکستان کی سیاست میں ریاضت والا سیاستدان صرف شیخ رشید ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی استادوں سے ہم چلے ہیں نا جی, ہم ویسے نہیں آئے کہ بھائی لیکن اس حادثے سے پیدا ہو گئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ چاہتے تھے کہ MQM اور تحریک انصاف میں صلح کروائی جائے, آپ نے بڑی کوشش کی کہ ان کا ایک الائنس ہو جائے. قوم میرا مذاق اڑائے گی, میں تو فضل الرحمان سے بھی یہ چاہتا تھا جب فضل الرحمان نے مجھے کہا. اور سر سیاستدان کی لڑائی کس بات کی ہے مجھے آپ بتائیں؟ اصولوں کی, ویلیوز کی. عمران خان نے 126 دن اصول کی سیاست کی ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ شاید اسمبلی نہیں آنا چاہتا تھا. اسمبلی آیا کہ نہیں آیا؟ افسوس ہے آپ کو؟ مجھے افسوس ہے کہ بغیر کچھ اچیو کیے, حاصل کیے اسمبلی میں. اچیو جوڈیشل کمیشن ہو گئے آپ سارے. دیکھیں نا, اب قوم کی یاداشت اتنی کمزور ہے, یہ سارے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں جو جوڈیشل کمیشن. میں ایک واحد آدمی عمران خان کے ساتھ, اسمبلی میں واپس میں کیوں میں اتنا بچا نہیں ہوں کہ ہر سوال کا جواب دوں. اچھا, میں مس 60 ہوں. سارے سیاستدان پاکستان کے, وہ سٹور ہے نا مس 60, یہ اس میں ڈیفریزر میں لگے ہوئے ہیں. کوئی سال بھاری گزرنا ہے پاکستان کے سیاستدانوں پہ, میرے منہ میں خاک. سر جی دیکھیں آپ, کامن سینس کی بات ہے, 6 چکا 36 والی. یہ سارے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ جیئیں گے, آپ کے ساتھ مریں گے. جمہوریت کے خلاف سازش ہے, جمہوریت کو نہیں ڈوبنے دیں گے. شیخ صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آنا نہیں چاہتا تھا تو آ گیا اسمبلی میں. تھوڑی دیر پہلے اسی انٹرویو میں آپ نے یہ کہا کہ عمران خان نے 126 دن میں جو سیاست کی اس نے اس کو بنا دیا. ابھی کہا آپ نے تھوڑی دیر پہلے. دیکھیں میں ماسز کا آدمی ہوں, میں کوئی انٹرنیٹ کا آدمی نہیں ہوں, سوشل میڈیا کا آدمی نہیں ہوں. میں کامن آدمی کو دیکھتا ہوں. نذیرہ بی بی کو عمران خان کا پیغام 126 میں ملا, 126 دنوں میں دھرنوں میں ملا. اس سے پہلے نذیرہ بی بی کو عمران خان کا کوئی نام نہیں تھا. نہیں تو عمران خان سیاسی طور پہ زیادہ طاقتور ہوا ہے یا کمزور ہوا؟ طاقتور ہوا ہے. دیکھیں سیاست میں پھر موقع آئے گا. ابھی 122 کا فیصلہ ہونا ہے, 125 پہلے 244 پہ آئے نا. 31,000 ووٹ لے لیا تھا اس وقت, ان کو پتہ ہی نہیں تھا عزیز آباد میں انہوں نے 2013 کے الیکشن. ابھی کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو کیا کہنے کا تبصرہ نہیں ہے. میں عمران خان کا اتحادی ہوں اور وہ میرے دوست ہیں. اتحادی بھی میں زیادہ زور دے کے کہتا ہوں اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان اچھے تعلقات ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ ایک انالیسس تو دے سکتے ہیں کہ ہوگا کیا ہے 244 کلنگ 3 birds with 1 stone. جماعت اسلامی کا پتہ لگ جائے گا وہ کہاں کھڑی. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں, اسے ختم ہونے دیں پھر نہیں بات ہو سکتی. MQM کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا 70-80 ہزار ووٹ لیتی ہے, 60 لیتی ہے, 50 لیتی ہے, 130 سے کتنا نیچے آتا ہے. اینالسٹ بات کریں گے کہ ضمنی الیکشن کا کیا ہوتا ہے. عمران خان کتنے ووٹ لیتا ہے. الیکشن کا مجھے نہیں ہے, جب 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں تو بڑی واضح صورت حال ہوتی ہے کہ میں 5000 ووٹ سے حلقہ 55 میں ہار گیا کیونکہ 22 کینڈیڈیٹ کھڑے تھے. فضل الرحمان کھڑا تھا, جماعت اسلامی کھڑی تھی, تحریک کھڑی تھی, سلوی کھڑے, ساری جماعتوں کا پتہ چل جائے گا. ایک بریک لینے اس پہ بات ناظرین آگے بڑھاتے ہیں کہ NA 246 کا جب رزلٹ آئے گا تو ساری جماعتوں کی حقیقت کھل جائے گی. اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि एनए 247 की आज रात को इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी और 2 दिन के बाद वहां इंतखाबात होने वाले हैं। और ये इंतखाबात, जैसे कि शेख साहब ने ब्रेक से पहले कहा, पाकिस्तान की सियासत का एक तरह से बैरोमीटर है। तमाम सियासी जमातों की हकीकत जो है वो सामने आएगी। तहरीक इंसाफ कितना वोट लेती है, एमक्यूएम कितना वोट लेती है, जमात इस्लामी जो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल नहीं हुई वो अपना अलग से कितना वोट लेती है। इस पर बात को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, क्या होगा, क्या मतलब इनकी सबकी कलई खुल जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी जो है वो केपीके की हद तक तहरीक इंसाफ के साथ रहेगी। पंजाब के बारे में मैं कुछ नहीं कहता कि लियाकत बलोच, लेकिन पीएमएलएन उसको सपोर्ट कर रही है, जमात इस्लामी को। मौलाना फजल रहमान जमात पीएमएलएन क्या बेचती है वहां पे 246 पे? मैंने मतलब दो बातें याद रखें। तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है पंजाब में, और ये अगर तहरीक इंसाफ थोड़ी बड़ा दिल करे ना, इसके जो ईमेल के लोग शो गए और ये सोशल मीडिया वाले ये रुके देना बंदे को सोशल मीडिया में, तो एक बहुत बड़ा कैंडिडेचर आ सकता है इधर। मतलब क्या? यानी बड़े नामवर लोग उधर अनफिट हैं, वो नहीं जीत सकते अब तरीके। देखें, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतना बड़ी पार्टी के आगे से, मेरी बात सुने, ये शेख रशीद ही है जो नवाज शरीफ से आगे 3 दफा सीट उठा के ले गया। वो मजाक नहीं है कि शहरों में पार्टी के बहुत से लीडर टूट सकते हैं। यस, टूटे पड़े हुए हैं सीट। मेरा मतलब है मैं तो लाऊ था, वहां लोग बड़े रिएक्शनरी। क्या नाम तो बताएं? नहीं, अच्छा मैं बता देता हूं। हमने ये सुना कि नदीम अफजल चंद साहब भी छोड़ना चाह रहे थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी छोड़ना चाह रही थी, लेकिन जरदारी साहब के कहने पे नवाज हुकूमत ने उनके केसेस जो है वो चला दिए। अब वो हमारे खौफ के नहीं निकल सकते। देखें, ये बहुत छोटे कैंडिडेटों के नाम लिए, मैं बहुत बड़े नामों की बात सोच रहा। नजर मोहम्मद गुंजल नॉर्मल कैंडिडेट है ना, क्या वजीर होना तो कोई कमाल नहीं। 8 दफा वजीर रहा हूं तो क्या मैं कोई बलड़तोप बन गया? अमीन दुनिया में कोई 8 दफा वजीर ना होगा। हाँ, इस किस्म के नाम लेना। मंजूर भट्टू, यार नाम ले आप, इस किस्म के ले। मैं नहीं नाम ले रहा किसी का, इस यानी 22 ग्रेड के लीडरों के नाम। 22 ग्रेड के लीडरों। हाँ, ये 1918। आप सियासत को भी बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की एंगल से, लेंस से देखते हैं। 22 ग्रेड का सियासी लीडर। भाई सियासत जो है, माजरत के साथ, सियासत जो है वो देखने की चीज है। ये नहीं है कि जिस तरफ कोई लगाए और ब्यूरोक्रेट सियासत का बड़ा। लेकिन पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध में कौन चैलेंज करेगा? अगर मुझे इक़्तिदार दे, मैं 8 घंटे में पीपल्स पार्टी का तोती बोल दूं वहां इंटीरियर सिंध में। ये सारे सैयद जो है सीटी लगाने की देर है। क्या बातें कर रहे हैं जी आप? देखें, तो चारों सूबे अभी आपने कहा कि मेरी इमरान खान से आज भी बात। आसफ जरदारी ने, वो स्ट्रीट स्मार्ट है, उसने लोगों की मजबूरियों से, लेकिन आज उसने अपने बेटे को डिफ्रीजर में लगा दिया। मैं उसका नाम वही बिलावल लेता हूं। अब मुझे दुख हुआ, किसी के जरिए उसने कहा कि उसने बुरा किया। मैंने कहा यार वाकई मैंने बुरा किया, जो भी कहा उसे मैं एडमिट करता हूं। एक उभरता हुआ सियासतदान है, हमें बच्चों तक ये लड़ाई लेकर नहीं जाना चाहिए। तरीके पीपल्स पार्टी आप इस बल्दियाती इलेक्शन में देख लेंगे, जनरल इलेक्शन में देख लेंगे, पंजाब में खत्म है। वैसे ही अब सारे आप प्रोग्रामों में आके मुझे कहना शुरू कर देंगे। मेरे दोस्त हैं, मेरी उनके बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं सुबह नाश्ते से रेडी से शुरू होता हूं जी, शाम तक मेरा काम ही कोई नहीं है दुकान लोगों के साथ। मैंने ना बच्चे स्कूल छोड़ने जाना, ना लेने जाना है, और ना मैंने किसी कारखाने का बीवी का झगड़ा। हाँ, कोई झगड़ा ही नहीं है ऐसा, है जी। सो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं हो। नहीं, मान लिया पंजाब के हद तक पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन खत्म हो गई है, लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी का बेस सिंध में, पंजाब में देखें, नवाज शरीफ का और तरीके इंसाफ का इलेक्शन होगा। आई कांट से, बट केपीके, आज परवेज खटक मुझसे लड़ रहा था, मेरा दोस्त था, उसने कहा तुमने टीवी पे ये कहा। मैंने कहा मैं ये नहीं कहा, एक तो टीवी मैंने कहा ही नहीं, मैंने उसको पता नहीं कहा गया था, जो भी उसने कहा छोड़ो परे। मैंने कहा देखें, पंजाब की हद तक 126 दिनों में इमरान खान का वोट बैंक ने बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में जब आप तशरीफ लाए थे, एक तो पिछला प्रोग्राम ही आपकी जान, वो भी देखा है ना मैंने, तो आपने कहा कि जुडिशियल कमीशन अगर बन भी गया, छोड़ा इसका अब क्या फायदा होगा। अच्छा, अब मैं कल देख रहा था, आपने प्रोग्राम में कहा कि जुडिशियल कमीशन में देख रहा हूं सब लोग इसमें आ रहे हैं, इसमें से कुछ निकलेगा। देखें, एवरी डे इज नॉट संडे। मैंने जब देखा था उस वक्त सूरज निकला हुआ था, अब मैं गर्द आलूद हवाएं चलते हुए देख रहा हूं। अच्छा जी, है जी, मौसम अबर आलूद देख रहा हूं। देखिए ना, एक जो लोग होते हैं ना, आप पढ़े लिखे लोग, वो कहते हैं बिजली गरजी, गरगराट हुई और बादल गरजे, फिर हम जो सादे से आदमी है सीधे चले जाते हैं बारिश का इम्कान है यार, बारिश का इम्कान है। अच्छा, क्योंकि ये सारे लोग जो सारे नवाज शरीफ को कहते हैं तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, उधर उसको मारने के लिए पहुंच गए।
نہیں، آپ نے کہا کہ مجھے 2015 میں کچھ ہوتے نظر آ رہا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں 2015 میں الیکشن ہوں گے، ہمیں تو کچھ چیز ہوتے نظر نہیں آ رہی ایسی. پھر ساری دنیا مجھے پرومس کرنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ساری دنیا مجھے اتنے شو میں ٹی وی پہ نہیں کرتا جتنے میرے وہ دوسرے کٹ لگانے والے کرتے رہتے ہیں. میں ٹی وی اسی لیے دیکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ جس دن میں ٹی وی پہ نہیں جاتا اس دن میری کٹ لگ رہی ہوتی ہے. کسی جگہ مجھے لال مفرت پہ نان کے جوچی بنایا ہوا ہے، کسی جگہ طوطا فال نکال رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو بھی اور کوئی نہیں مل رہا. سو دا تھنگ از 2050 از اے امپورٹنٹ ایئر. 2015 کچھ نہ کچھ ہوگا، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی. جتنا مرضی ڈرائیونگ اچھا لائسنس ہو، چائنیز ہو، کورین ہو، جیپنیز لائسنس ہو اس کے پاس، بیٹری جس مرضی چیز کی پڑی ہو، ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی. اور یہ ایک ایسا ڈرائیور ہے کہ 2 دفعہ ایکسیڈنٹل سیاسی موت ہو چکی ہے اور تیسری دفعہ بھی توقع کی جا سکتی. نبیل گبول صاحب نے کہا ہے کہ 25 دسمبر کو الیکشن ہوگا. نبیل گبول ہے، تازہ ایم کیو ایم سے نکلا ہے. تحریک انصاف کو کہا اس کو لے لو، لے لیں گے، امید ہے لے لیں گے. میں نے تو خان کو کہا لے یار. کیا اچھا چلے، آپ نے ایک بات تو ہمیں ٹھیک بتائی. کراچی والے نہیں لینا چاہتے، سندھ والے لینا چاہتے. آپ نے کہا کہ جنرل مشرف کا کوئی فیوچر نہیں ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا وہ بات صحیح ہے، بات دفن ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے. لیکن نبیل گبول نے جنرل مشرف سے جو ملاقات کی، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ پتہ نہیں کیا. میں مشرف کو کہہ دیا گیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے رہے وہاں. میری اطلاعات ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے. 50% مشرف مجھے خود کہا کرتا تھا شیخ رشید تو فائر ویسے ہی کرتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ 6 میں سے تیرے 3 نشانے ٹھیک لگ جاتے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تو ٹھیک ہے، پاس ہے. سو اب 6 میں سے 3 نشانے، میرا خیال ہے کہ فوج کو اس کو پوری سیکورٹی دے گی، پوری رسپیکٹ دے گی، اس پہ کوئی ہاتھ نہیں پڑے گا. بٹ آرمی ڈونٹ لائک کہ اب وہ سیاست میں اتنا کوئی کلیدی کردار ادا کرے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا مجھے. تو ابھی تک میں اس پہ قائم ہوں. لیکن وہ اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ٹیک اوور کر لے گا ایم کیو ایم کو، جب تک الطاف حسین زندہ دنیا کی کوئی طاقت ایم کیو ایم کو ٹیک اوور نہیں. لیکن اگر ان کی منی لانڈرنگ، سر جو مرضی کر لیں، کوئی نہیں ہونے لگا منی لانڈرنگ کیس میں. سر جی میری بات سنیں، ابھی دوبارہ ان کو بلایا. میں 77 سے سن رہا ہوں کہ الطاف کے ساتھ یہ ہو جائے گا. میں اتنی دفعہ سن چکا ہوں. 77 میں تو بات ہی نہیں تھی الطاف کی، کیا کر رہے ہیں سر؟ اس زمانے میں بھی باتیں ہو رہی تھی. دیکھیں نا، میں نے الطاف کو اس وقت دیکھا ہے مہاجر اسٹوڈنٹ. اس منی لانڈرنگ کیس میں اگر ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے لندن میں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کنوکشن نہیں ہوگی اس کا بھی یہ نہیں مجھے پتا، اس کا کچھ بھی نہیں اثر ہوگا. اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا. جو مرضی آپ لوگ کر، جب تک الطاف حسین زندہ ہے ایم کیو ایم اس کی پارٹی ہے. اور اس سارا جو رینجرز کے دیکھیں نا، بہت ضروری ہے اس کو کانے ٹنڈے کو، فضل موٹے کو، فلانے کو، اس کو درندہ اور اس طرح مچھیرے کو، کچھوے کو، بچھو کو، سب کو مار دیا جائے چوکوں میں. بٹ یہ بات یاد رکھیں، اس ماحول میں الطاف حسین کے لیے مہاجر کی ہمدردیاں اس طرح بڑی ہیں. اچھا، میرا تھیسس یہ ہے. میں کراچی نہیں گیا تو پھر NA 246 پہ بریک لے لیں. اس کا مطلب NA 246 میں پھر ہمیں وہ بڑی ہوئی ہمدردیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی 2 دن میں یہ نہیں کہتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ مہاجر جو اپنے آپ کو اکتایا ہوا تھا، ان سے بڑا تنگ تھا، جب ان کو مار پڑے گی نا، مہاجر مجبور ہوگا ان کی طرف. ایک بریک لے لیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی تجزیے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہیں. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، اسی سیاسی جو ہے بحث ہے، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. شیخ صاحب، جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ ٹاپک میں سمجھتا ہوں اس میں بھی تھوڑی سی اور چیزیں پوچھنے والی ہیں. دیکھیں، ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی حکومت نے جوڈیشل کمیشن بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ہے. اس کے ٹرمز آف ریفرنس اس طرح سے رکھے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکل نہ سکے. اب یہ ساری سیاسی جماعتیں وہاں چلی گئی ہیں اپنا اپنا مقدمہ لے کے، اور آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے. پہلے میری یہ خیال تھی، میں عمران خان کی موجودگی میں یہ بات کنٹینر پہ کرتا تھا کہ یہ ویسٹنگ آف ٹائم ہوگا، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. لیکن جب لوگ لے کے گئے، جو کنٹینر میں کھڑا تھا وہ نہیں گیا. میں نے تو تجاویزیں بھیج دی عوامی مسلم لیگ نے. میں نے کہا کون وکیل کرے کون. جب میں لوگوں کی پرفارمنس دیکھتا ہوں اور جو لوگوں کی لائن اور لمب دیکھتا ہوں اور اس کی میں ٹائمنگ دیکھتا ہوں، تو دنیا میں بڑے بڑے تیراک ہی ڈوبے ہیں. جی یہ کہنا کہ جناب کہ کہیں اوور کانفیڈنس میں نہ مارے جائیں یہ لوگ. اور دیکھیں نا، بھٹو کے جب پیشی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ایک وکیل. اب انتظار کرتے کرتے وہ ایک اللہ کو ایک جج ہی پیارا ہو گیا، بیچ میں سے جو بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا.
سو سیاست میں ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس. لیکن انہوں نے کچھ اپنے پتے رکھے ہوئے ہیں. نہال ہاشمی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ اشارہ دیا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوں گے, وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے. اور دیکھیں جی, معذرت کے ساتھ, دنیا میں اگر یہ کہا جائے ہم لوگوں نے کیوں بڑے ترقیاں نہیں کی, ہم کیوں پروگراموں میں آ کے باتیں کرنے پہ, کیونکہ ہمیں یہ سمجھا گیا کہ اس کو اس پہ چھوڑ دو, اس کو اس پہ چھوڑ دو. ہمیں ایک استعمال کرنے کی ایک طاقت اور آواز سمجھ لیا گیا. جاوید ہاشمی از ایکسیلنٹ ورکر, میرا مخالف ہے. دیکھیں وہ ہی واز اے پریزیڈنٹ تحریک انصاف فیو منتھس بفور, لیکن وہ فارغ ہو گیا. اسی طرح نواز شریف اس کو وائس پریزیڈنٹ نہیں بنانا چاہتا تھا وہاں پہ جب وہ الحمرہ سینٹر میں, لیکن لوگوں کی اتنی ڈیمانڈ تھی. اگر لوگوں کے فیصلے ہوں تو وہ بڑے اہم ہیں, لیکن نواز شریف کو نہال ہاشمی ٹائپ کے لوگ پسند ہوں گے. لیکن کیا پنجابی کسی نے یہ سوچا پنجاب نے کہ یار ہماری سیٹ سے ایک سندھ کا آدمی لا کے یہاں مسلط کیا گیا, ایک نہیں دو, کیونکہ ہماری آواز نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے گلے میں توق پڑ جائے ایک پارٹی ٹکٹ کا. ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ہارنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن اب جاوید ہاشمی صاحب کچھ کر پائیں گے جوڈیشل کمیشن کو کمزور کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے؟ جو خیال ہے کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے, کوئی الزام لگائیں گے. جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو امپلیمنٹیشن ملے گی جی. میں آپ کو یہ بیان دینا چاہتا ہوں, اس سے آگے آپ سوال نہیں کریں گے. میں سمجھداروں سے مخاطب ہوں, بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں. کسی اور کو بلا لیا کریں. یہ تو چلے 1 مہینے کے بعد دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے تو بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں جو جی طاہر القادری صاحب کدھر چلے گئے؟ دیکھیں طاہر القادری صاحب کا 17 جون آ رہا ہے. اس ملک میں ایک سال ہو جائے گا 17 جون کو. اس ملک میں قربانی جو ہے نا, جو مرا ہے, کسی نے پروگرام کیا کل پرسوں 7, 8, 10 دن پہلے, 10-12 دن پہلے ایک سنگل کالمی خبر تھی 3 لائن کی کہ طاہر القادری کے ورکروں کو 5-5 سال قید ہو گئی, یا 10-10 سال 8 ورکروں کو. میں نے خود پڑھا ہے وہ اخبار میں. اتنی چھوٹی خبر تھی کسی کا, یعنی کہ آپ یقین جانیں کہ میرا اتنا دل خراب ہوا کہ وہ دہشت گردی کے کیس میں 8 آدمیوں کے 5 آدمیوں کے کیس, اتنا اس پہ اوپر ملبہ ڈال دیا طاہر القادری صاحب کے اوپر انہوں نے پلاننگ کے تحت. دیکھیں کوئی آدمی, اور لاہور کے مقدمے کا کچھ نہیں ہوا, لاہور ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا اس کا کچھ نہیں ہو سکا. جس وقت ذوالفقار علی بھٹو پہ مقدمہ بنا تھا نا, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے یہ رضا قصوری کو کیا ہو گیا ہے, وہ پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ مقدمہ نواز شریف اور شہباز شریف کوشش کریں گے کہ ان کے دور میں یہ سیٹل ہو جائے. اگر کوئی الٹی ہوا چل گئی اور اینٹی کلاک وائز کوئی موو آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ ایس ایس پی اسلام آباد محمد علی نیکوکارا کو جس نے انکار کیا تھا وائلنس کرنے سے, فورس یوز کرنے سے, اس کو بھی حکومت نے نکال دیا. ایسا ہوتا رہتا ہے. حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت ہے, اسی کا نام حکومت ہے. اور بہت سارے پولیس افسروں نے عوامی تحریک عوامی جو ہے ان کے لوگوں سے رابطہ کیا کہ ہمیں کیس سے نکال دو, ہمیں معاف کر دو. دیکھیں جو ایک ایس پی ہے, بڑا سی ایس ایس اس نے پڑھا ہوا, بڑی کتابیں ہیں, پر اللہ دیتا جو ہیڈ کانسٹیبل ہے نا, جب وہ ایف آئی آر لکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں لگ رہی ہے ایف آئی آر. سو یہ ساری ایف آئی آر بڑے بڑے ماہر وکیلوں نے کے مشوروں کے بعد ہی دی گئی ہوں گی. اچھا, اب 1 مہینہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی, 1 مہینہ بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. 1 مہینے سے پہلے پروگرام ہی نہیں کرتا. اچھا, اب اس میں 1 مہینے کی مجھے یہ بتا دیں کہ آج کا آپ کا ورڈکٹ کیا ہے, کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں, یعنی 21 اپریل کو, جہاں ہم کھڑے ہیں 21 اپریل کو, آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سے کچھ نہ کچھ نکلے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں جو جوڈیشل کمیشن, دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے. ایک کیرل تھی, این بی سی کی پریزیڈنٹ تھی, میری دوست تھی, انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ, ایوری ڈے دیر از اے نیوز فرام پاکستان. 24 گھنٹے ٹی وی کا چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں. شروع پی ٹی وی کو چلانا 24 گھنٹے اتنا مشکل ہوتا تھا کہ اس کی فیلنگ کیسے کرنی ہے. یہاں تو روز کوئی مسئلہ ہے, ایوری ڈے سنڈے, ہر روز اتوار ہے. یہاں تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. یا ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, یس, لیکن میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کا روز سنڈے ہے. ٹھیک, یہی ہے کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. بیسکلی ہم اگر اس کو سم اپ کریں کہ 2015 میں آپ کو ایک تبدیلی نظر آتی ہے. میں 2015 کو پاکستان کی سیاست کا اہم سال سمجھتا ہوں. ویسے میں پہلے قوم کو یہ کہہ چکا ہوں, قوم بھول چکی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں تو امید کر رہا تھا کہ یہ فارغ ہو جائیں گے, نہیں ہوئے. میری تو یہ سوچ تھی. اب میری سوچ میں دیکھیں نا کتنا بڑا تضاد خود میرے اندر پیدا ہوا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی حقیقت نہیں. اب خود شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے کوئی فیصلہ دیا
اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی اور اس پر عمل کرایا جائے گا. 2015 از اے امپورٹنٹ. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا, وقت ہمارا ختم ہو گیا شیخ صاحب, کہ وہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا. تکنیکی اعتبار سے, میکینکل طریقے سے تو ہم سیاست کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سیاسی پلس کے اعتبار سے بھی پاکستانی سیاست کا جائزہ لیا. فیصلہ آپ کا. بہت شکریہ.